बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दो तीन बड़े अहम मौजू हैं। आज चूँकि हमने बैठक में भी बैठना है, वहाँ पर भी आपसे बराह रास्त गुफ्तगू होगी, तो लिहाजा उससे पहले जो दो तीन अहम इश्यूज़ मेरे ज़हन में हैं वो मैं कह रहा था कि हम वो डिस्कस कर लें आपके साथ। जनाब, एक तो पहला सबसे बड़ी बात जो है वो है, और फिर उसको डिटेल में एंड पे डिस्कस करते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं उनकी रेस किसके साथ लगी हुई है, वो किसको अपना रोल मॉडल समझते हैं, और चाहते ना चाहते हुए जाने या अनजाने में वो किसको कॉपी कर रहे हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। बड़ी मज़े की ये वाली गुफ्तगू है। और दूसरा, शेख रशीद साहब से मैंने ये कहना है कि शेख साहब उनराम है। अगर आपको नहीं समझ आई अभी भी कि आपके साथ क्या हो रहा है, तो फिर मैं आपको खुल के समझा देता हूँ। और वो क्या है कि कल जो थी वो गुफ्तगू थी कैपिटल टॉक में, वो बैठ के कि जी ये जो हम नाजेबा गुफ्तगू करते हैं एक दूसरे को, चूँकि ये मोहसिन बेग से मामला चला हुआ है, और मोहसिन बेग से पहले मैं बार बार कहता हूँ, और ये आज अदालत में भी बात हुई कि यार कि ये असल मामला जो फसाद की जो जड़ छिड़ी है वो तो एक घर के बेदी ने छिड़ी है, जिनका नाम है मोहतरमा रेहाम खान साहिबा, जिनके साथ इमरान खान साहब ने शादी फरमाई थी। और फिर चलें उनका पर्सनल मामला है, लेकिन रेहाम खान साहिबा जो हैं वो उन्होंने जो बड़ी अंदर के भेद खुले हैं, तो ये बात जो है ये उन्हीं की किताब से अखज़ की गई है, लोगों की ज़ुबान के ऊपर है। वहाँ पर तो इनको जाते हुए गश पड़ता है। रेहाम खान साहिबा के ऊपर केस करने से घबराते हैं, बल्कि जिसको मैं कहूँ कि घबराने से भी कोई ज़्यादा, वो जो मैंने गश वाली बात की है वही है, उसकी तरफ नहीं जाते। तो वहाँ से ये वाले मामले शुरू हुए हैं कि जी के पाकिस्तान की सियासत में ये जो पर्सनल किसी के ऊपर जो है वो डेरोगेटरी रिमार्क्स जो होते हैं वो देना, किरदार कुशी करना, बड़ी पुरानी बात है, बड़ी पुरानी बात है। ये कब से शुरू हुआ, लेकिन ये शुरू जब मतलब कह लें कि जो काबज़ीन होते हैं वो जब उनके पास कोई जवाज़ नहीं होता अखलाकी, कोई कानूनी जवाज़ नहीं होता, तो फिर वो अपने ऊपर उठने वाले सवालात का जवाब देने के बजाय फिर वो अखलाकियाती या किरदार कुशी करनी शुरू कर देते हैं। इस तरह के वो काम करते हैं, जिसका जिक्र जो है वो कल मुराद सईद साहब भी कर रहे थे कि मैं सवाल कुछ करता हूँ, जवाब में मेरी करैक्टर एसोसिएशन करनी शुरू कर दी जाती है। हालांकि वो सिर्फ तंज करते हैं, क्योंकि आपके करैक्टर के ऊपर जो सवाल उठे हैं, और बेसिकली तो वो खान साहब के करैक्टर के ऊपर सवाल उठे हैं, और वो सारे के सारे सवाल उनकी साबका जीवन साथी ने उठाए हैं। और जाहिर है कि अल्लाह ने फरमाया है कि औरत और मर्द जो मियाँ बीवी हैं एक दूसरे का लिबास होते हैं, तो इनसे एक दूसरे की कोई चीज़ छुपी नहीं होती। रेहाम साहिबा ने जो ये फ़ैसला उनका था, करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, बहरहाल उन्होंने किया। इसकी बहस हम फिर कभी कर लेंगे, लेकिन उन्होंने किया और बात सामने आई, तो लिहाजा ये वो वाली बातें हैं। तो शेख रशीद साहब के मतलब कल बैठ के वो जो हैं अपना कैपिटल टॉक में जब गुफ्तगू हो रही थी, और मुनीफ फारूक साहब, मैं सॉरी मुनीफ फारूक साहब का मैं नाम भूल गया था, उन्होंने फिर जब सवाल किए तो फिर उन्होंने शेख रशीद साहब के भी उन्होंने क्लिप्स चलाए कि किस तरह वो बातें करते हैं, और इमरान खान साहब के भी चलाए गए क्लिप्स के किस तरह वो बिलावल भुट्टो को उन्होंने साहिबा कह दिया था। तो जो शहबाज गिल साहब हैं वो दिफा कर रहे थे, उन्होंने कहा कि जी कि वो देखें ना, वो बात ये है कि वो तो स्लिप ऑफ टंग है, वो गलती से कह गए, जिस तरह उन्होंने जर्मनी और जापान की सरहद मिला दी थी। और ये जो शेख रशीद साहब की बात कर रहे हैं, शेख रशीद की जो ज़ुबान है ये शुरू से ही ख़राब है, और ये पीपल्स पार्टी के ऊपर जब तनकीद किया करते थे तब मुस्लिम लीग में होते थे, और बेनज़ीर भुट्टो के ऊपर इसी तरह के जो जू मानी जुमले कसने की वजह से ये फिर जेल भी काटी, इनको समझ नहीं आई। हमने मतलब वो एक तरह से लाताल्लुकी का ऐलान कर रहे थे। तो शेख रशीद साहब एनू कहने उड़राम है, मतलब वो मेरा ताल्लुक इमरान खान के साथ है, मैं और इमरान खान इकट्ठे आए थे, इकट्ठे जाएंगे, इस तरह की वो बातें करके जाहिर है कि इमरान खान साहब ही एक सुगात बची थी इस मुल्क के ऊपर, जो इस तरह के तोहफे इकट्ठे करके ला के इस कौम के ऊपर मुसलत कर सकती थी। और शेख रशीद साहब खुद कहते हैं और जानते हैं कि एक इलेक्शन हुआ था पाकिस्तान में जिसमें अशफाक परवेज़ कियानी साहब ने कहा था कि सब पीछे हट जाओ, तो और शेख रशीद साहब वो इलेक्शन हार गए थे। मैं इससे ज़्यादा खुलकर और बात नहीं कर सकता। शेख रशीद साहब किसी और की पार्टी हैं या इनकी पार्टी कोई और है, और ये मुस्तार जो इन्होंने पार्टी ली हुई थी पीटीआई, उसके अंदर इनकी क्या इज्जत है, क्या इनकी कदर है, वो शहबाज गिल साहब कल इनकी इज्जत बीच चौराहे में नीलाम करके चले गए। तो एक तो ये मैंने आपसे बात करनी थी। दूसरा एक वाक़या मरियम साहबा का,
جو کل میں نے وہ پیشی کے اوپر آئی تھی، میں وہ مس کر گیا، میں نے وہ نہیں دیکھا۔ وہ منصور علی خان صاحب ہمارے دوست ہیں، بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں اور بڑے اپ رائٹ آدمی ہیں، میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں ان پر کہنے والے تو پھر پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہتے رہتے ہیں۔ ان کی صحافت سے نہ کسی بھی پارٹی کو کوئی پناہ حاصل نہیں ہے، نہ نواز شریف صاحب کی مسلم لیگ نون کو، نہ پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جو پارٹی ہے، اور نہ عمران خان صاحب کی، چونکہ عمران خان صاحب ہر چیز کو پرسنل لے جاتے ہیں، تو اس لیے ان کو اپنے خلاف بات کرنے والا بندہ بہت ہی برا لگتا ہے، اور وہ یعنی اختلاف رائے کو ذاتیات کے اوپر لے کے آتے ہیں۔ یہ عمران خان صاحب کا بنیادی وصف ہے، اور اسی وجہ سے ان کی ایک پرسنالٹی کے ساتھ ریس لگی ہوئی ہے۔ میں آگے چل کے بتاؤں گا کہ وہ کس کے ساتھ انہوں نے ریس لگائی ہوئی ہے، اور اس کا انجام کیا ہوگا۔ جب آپ کسی کے نقش قدم پر چلنا شروع ہوتے ہیں تو انجام بھی وہی نکلتا ہے جو جس کے نقش قدم پر آپ چل رہے ہوں۔ وہ اگر کھوہ میں جا کے گرا ہے تو یقیناً جو اس کے نقش قدم پر چل رہا ہے وہ بھی کھوہ میں جا کے گرے گا، کسی کھائی میں جا کے گرے گا۔ تو عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کو یا تو ہدایت دے دے، نہیں تو پھر انجام سامنے نظر آ رہا ہے جو عمران خان صاحب کو اقتدار کے نشے میں نظر نہیں آ رہا۔ تو مریم صاحبہ نے کل بڑی ایک نامناسب ایک غیر انسانی ان سے حرکت سرزد ہوئی، جس کا پہلے جو کہہ لیں کہ پوائنٹ آؤٹ جو کیا تھا وہ ہمارے دوست جناب منصور علی خان صاحب نے کیا تھا، اور وہ ویڈیو جو ہے وہ اگر ہمارے پروڈیوسر صاحب اگر لگا سکیں تو وہ دیکھیے کہ وہ کس طرح ایک عام عورت جو بڑی دیکھیں سر، جو پولیٹیکل لیڈر ہوتے ہیں نا وہ آئیڈیلائز کرتے ہیں، وہ ان کی آنکھوں کا تارا ہوتے ہیں ان کے لیڈر۔ تو کل بھی ایک خاتون جو تھیں وہ مڈل کلاس خاتون، پتہ نہیں کس طرح وہ پہنچیں۔ ظاہر ہے کہ مریم صاحبہ ریچیبل نہیں ہے، وہ مطلب آپ ان سے نہیں مل سکتے۔ یہاں پر لیڈر جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں عوام کے لیڈر ہیں، لیکن عوام سے 3000 کلومیٹر دور ہوتے ہیں، ان کی پہنچ سے بہت دور ہوتے ہیں۔ تو ان کو پیشی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، ریچ میں تھیں، وہ خاتون چلی گئی۔ اللہ بہتر جانتا ہے وہ خاتون کون تھی، کیا نام تھا ان کا، لیکن ان کے جو جیسچر تھے، چہرے کے جو تاثرات تھے، وہ بتا رہے تھے کہ وہ مریم سے بہت پیار کرتی تھیں۔ تو وہ کسی کو اشارہ کر رہی ہیں کہ میری تصویر لا، ساتھ ساتھ چلنا شروع ہوئی ہیں، تو میڈم نے یوں کر کے دھتکارا ہے اس کو بڑی نفرت کے ساتھ۔ اگر یہ سلو موشن میں پروڈیوسر صاحب چلا سکیں تو آپ دیکھیں کہ کیا نفرت تھی، اور کیا کہ سیرتے کرو۔ تو یہ ہمارے جو لیڈر ہیں، یہ مجموعی طور پر یہ ان کے اندر کیا جو انسان ہے نا، یہ وہ ہے۔ یہ موسٹلی جو ہمارے لیڈر ہیں وہ سارے کے سارے عوام کے نام کے اوپر بنیادی طور پر حکومت کرنا چاہتے ہیں، اور حکومت کیا ہے؟ ایک نشہ ہے، وہ نشہ جس کا شکار عمران خان صاحب ہو چکے ہوئے ہیں۔ آگے چل کے میں دساں گا کہ وہ کس نشے میں ہیں، اور یہ نشہ ان کو کہاں پہ لے کے جا رہا ہے، وہ بھی میں آگے چل کے بتاؤں گا۔ مریم صاحبہ سے کی متعلق میں بات کر رہا ہوں۔ یہ جو شریف فیملی ہے نا جی، پوری کی پوری، اس میں جو بندہ جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ جو ایک جو مطلب میں کہوں کہ جو دل میں سادگی ہے، یا کہ وہ جو عوام کو کوئی ٹول نہیں سمجھتا، یا کہ جس کا دل بوجھل نہیں ہوتا عام لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے، عام لوگوں کے ساتھ مل کے، اس کا نام ہے نواز شریف۔ ان سب میں اگر کسی لیول کی اس طرح کی جو کہتے ہیں نا جی وہ انسان دوستی اگر کسی میں ہے، یا کوئی انسان دوست ہے، یا کوئی واقعی عوام سے محبت کرنے والا بندہ ہے، تو اس کا نام ہے نواز شریف۔ باقی شہباز شریف صاحب، حمزہ شہباز صاحب تو ہاتھ نہیں ملاتے اپنے قریب ترین ورکروں سے، یوں کر کے ہاتھ نکالتے ہیں، اتنا سے اتنی سی بادل نخواستہ۔ اور شہباز شریف صاحب جو ہیں مردم بیزار، اور مطلب صرف رنگ بازی۔ اور مریم صاحبہ جو ہیں وہ میرا مطلب ہے میں اب ان کے اوپر کیا بات کروں، یہ ان کا یہ جو جیسچر ہے، ان کے سارے دعووں کو وہ ایک طرف رکھ دیں آپ، اور یہ خالی چند سیکنڈ کا ایک جیسچر جو یہاں پر نوٹ ہوتا ہے، نوٹ کیا گیا۔ یہ کل میں نے منصور علی خان صاحب کو میں تھینکس بولوں گا کہ میری نظر سے یہ اوجھل ہو گیا تھا، مجھے نہیں پتا تھا، یہ بڑا ضروری تھا۔ اگر ہم اپنے لیڈروں کو کہ اس طرح کی جو کج رویاں ہیں، یا اس طرح کی جو ان کے مس بیہیو ہیں، ان کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کریں گے تو سر یہ انکنٹرولیبل ہو جائیں گے، یہ سچی مچی کے بادشاہ بن جائیں گے۔ ان سب کے دل کے اندر خواہش یہی ہوتی ہے، جس طرح وہ بادشاہ ہوتا ہے نا، بادشاہ اور رایا کا جو کنیکشن ہوتا ہے وہ صرف ایک حاکم اور محکوم کا ہوتا ہے، اور جہاں پر دستور آئین ہو وہاں پر شہری ہوتے ہیں، شہری بستے ہیں، اور ان کے لیڈرز ہوتے ہیں، بادشاہ نہیں ہوتے۔ اور یہ ہمارے لیڈروں کو سمجھنا پڑے گا۔ اس حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے، یعنی کہ جو بھٹو کا خون ہے،
میں آصف علی زرداری صاحب کی بات نہیں کر رہا، میں بے نظیر بھٹو اور میں ذوالفقار علی بھٹو کی بات کر رہا ہوں. اور یہ اثر جو ہے یہ بلاول بھٹو میں بھی ہے کہ بلاول بھٹو میں اس تقریبات میں موجود تھا، اور میرے کچھ دوست کل مجھے جب ہم ذکر کر رہے تھے، امداد سمرو صاحب نے بھی اس کے اوپر ولاگ کیا تھا، تو ہم نیچے بیٹھ کے اپنے سارے دوست ذکر یہی کر رہے تھے کہ یار کہ یہ کیا رویے ہیں. تو وہاں پر جو تعریف کی گئی وہ بلاول بھٹو صاحب کی تعریف کی گئی، اور غیر جانبدار لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے تعریف کی کہ جی ہم نے دیکھا ہے کہ ایک تقریب ختم ہوئی اور وہ سپاہی سے لے کے عام سپاہی، ملازم اور وہ جو بہرے ہوتے ہیں انہوں نے تصویریں اتروائیں بلاول صاحب کے ساتھ، اور بلاول صاحب کو وہ کندھے پہ ہاتھ رکھ کے ساتھ جڑ کے لگا رہے ہیں، پسینہ، ہر چیز، اسمیل ہر طرح کی. تو بلاول صاحب کے ماتھے کے اوپر شکن تک نہیں آئی، بلکہ ایک دو کو تو وہ اتر رہی تصویر تو بلاول صاحب نے خود پکڑ کے تو وہ سیلفی ہوتی ہے نا وہ بنوائی ان کی. تو یہ جینز میں ہوتی ہیں چیزیں. یہ بھٹو چونکہ ایک غریب عورت کا بیٹا تھا، وہ اس کا باپ تو تھا نا جی، وہ جو بھی تھا نواب تھے یا جو بھی تھے، امیر کبیر لوگ تھے، ان کے ریلوے اسٹیشن ہیں ان کی زمینوں کے اوپر، اور کئی گھنٹے سنا ہے کہ میں نے، مجھے ذاتی طور پر تو نہیں پتا کہ ان کی جو زمینیں ہیں، جائیدادیں ہیں، وہاں پر ٹرین چلتی تھی، کتنے اسٹیشن آتے تھے ان کی زمینوں کے اوپر. تو اتنے لینڈ لارڈ ہیں وہ جس کو ہم کہتے ہیں. لیکن ماں سے یہ جو ہے نا عاجزی، نیاز مندی تو نہیں کہنا چاہیے، عاجزی جو ہے، یہ انکساری جو ہے، یا پھر غریب کے ساتھ جو لنک ہے، وہ بھٹو صاحب کو اپنی ماں کے دودھ سے ملا تھا، اور پھر وہ چلا آگے تک، اور وہ چل رہا ہے ابھی تک. تو یہ جینز میں جاتی ہے بات. حالانکہ میاں شریف صاحب جو ہیں انہوں نے اپنے ہاتھوں سے یہ جو جتنی بڑی امپائر کھڑی کی تھی، انہوں نے سٹارٹ مزدوری سے کیا تھا، اسی ملک میں کیا تھا، یا ہندوستان پاکستان بننے سے پہلے انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لوہا کوٹا ہوا ہے، بٹھیاں چلائی ہوئی ہیں. تو یہ بات نواز شریف صاحب میں تو نظر آتی ہے کسی حد تک. میں پیپلز پارٹی کا اگر کمپیریزن کروں بے نظیر بھٹو کا، تو نواز شریف صاحب میں شاید وہ بات نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود غنیمت ہے نواز شریف اس شریف فیملی میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں. تو مریم صاحبہ جو ہیں وہ کراؤڈ پولر ہیں، لیکن ان کے دل کا اندر بھی، یا کہہ لیں کہ ان کو نرم دل بھی ہونا چاہیے. ان کے دلوں میں واقعی غریبوں کے لیے محبت ہونی چاہیے. ان کے دلوں میں واقعی اپنا جو ایک پولیٹیکل کارکن ہے، پولیٹیکل کارکن تمام جو جس کو ہم کہتے ہیں نا پولیٹیکل پارٹیز کا یا ایک پولیٹیکل کلچر کا بنیادی اثاثہ ہوتا ہے. اگر ہم نے کیا ہوا ہے، جو پولیٹیکل ورکر ہے اس کو ہم نے بے توقیر کیا ہوا ہے، اور اسی کی وجہ ہے کہ جب یہاں پر بڑے بڑے لیڈر پکڑے جاتے ہیں اور ان کو سزائیں ہوتی ہیں، جلا وطنیاں کاٹنی پڑتی ہیں، تو پولیٹیکل ورکر باہر نہیں آتے. یہ وجہ سمجھیں اس کی. پھر وہ جو آپ اقتدار میں ہوتے ہیں تو جو آپ کے پاس ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے ابن الوقت ہوتے ہیں، پولیٹیکل ورکروں کی شکل میں ابن الوقت ہوتے ہیں. تو یہ سمجھنا چاہیے پولیٹیکل پارٹیز کو، پتہ نہیں انہوں نے اور کیا پاکستان کے ساتھ کرنا ہے. تو یہ والی بات میں ادھار تھی، یہ آپ سے کرنی ضروری تھی، ورنہ میرے ضمیر پر یہ بوجھ رہنا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی، یہ بوجھ میں نے ضمیر کا اتار دیا. تو مطیع اللہ جان صاحب کی میں نے ایک اور بات رہ گئی، وہ یہ تھی کہ آج مطیع اللہ جان صاحب نے انٹرویو کرتے شمشاد مانگٹ صاحب کا. شمشاد مانگٹ صاحب نے جو کیا وہ آپ مطیع اللہ جان صاحب کے لائیو جا رہے تھے، وہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں اگر مطیع اللہ جان صاحب نے وہ ڈیلیٹ نہیں کر دیا. کیا ان کو انہوں نے دھکے دیے، کیا انہوں نے وہ لینگویج یوز کی، کیا وہ بدتمیزی کر رہے تھے. حضور اعلیٰ پاکستان کا ہر شعبہ جو ہے وہاں پر پاکستان کے جو اصل مالکان ہیں ان کے ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں. پاکستان کی صحافت میں بھی اکثریت کالی بھیڑوں کی ہے، اور شمشاد مانگٹ صاحب ان کالی بھیڑوں میں سے ایک کالی بھیڑ ہے. اور یہ وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ وہ اپنا ٹھڈ چکو گے تو ٹھڈ ننگا ہی ہوئے گا، اپنا کرتا چٹھائیں گے تو پیٹ اپنا ہی ننگا ہونا ہے. تو لہٰذا مجھے کوئی یار نہیں یہ کہتے ہوئے کہ صحافت میں بھی بے حساب کالی بھیڑیں ہیں شمشاد مانگٹ صاحب کی، اور صحافت میں مطیع اللہ جان جیسے نڈر صحافی بھی ہیں جو صحافت کا جو قرض ہے وہ ادا کرتے ہیں، جو حق ہے وہ ادا کرتے ہیں. تو ویری گڈ مطیع اللہ جان صاحب، مجھے فخر ہے کہ آپ میرے دوست ہیں، اور آپ نے جس طرح کر کے ان کو ہینڈل کیا، جس طرح صبر کے ساتھ آپ نے سب کچھ برداشت کیا. آپ کو وہ ہیوملیٹ کر رہے تھے، اور یہ سارے کے سارے جو ہے نا، میں وہ باتیں اگر کریں کیا کریں باتیں آپ سے کہ کن کے پے رول پہ ہوتے ہیں.
اور کن کے کہنے پر؟ یہ اس وحید ڈوگر کے ایڈیٹر ہیں جنہوں نے قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف کیس کیا تھا اور موجودہ اسلام آباد پریس کلب کے نیشنل پریس کلب کے صدر کو تھپڑ مارا تھا. تو یہ سب کالی بیڑے ہیں، لیکن اب ہم کچھ کر نہیں سکتے. یہ کالی بیڑے ہر جگہ پر پائی جاتی ہیں. سیاستدانوں میں بھی یہ کالی بھیڑیں ہیں، صحافیوں میں بھی اسی طرح کی کالی بھیڑیں ہیں، وکلاء میں بھی کالی بھیڑیں ہیں، ججوں میں بھی کالی بھیڑیں ہیں اسی طرح کی. تو یہ والا معاملہ تھا، ہے، رہے گا، دنیا ہے، اسی طرح معاملات چلتے ہیں. ریشو ہوتی ہے، اوپر نیچے کم ہو جاتی ہے. جو آخری بات جو سب سے اہم میں نے کرنی تھی کہ عمران خان صاحب کس کے نقش قدم پر چل رہے ہیں اور ان کا آئیڈیل کون ہے. انہوں نے کبھی زبانی کلامی تو تسلیم نہیں کیا کہ ان کا آئیڈیل کون ہے، مطلب اس شخصیت کے بارے میں جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، لیکن ان کی ساری حرکتیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ وہ انہی کے پیروکار ہیں اور انہی کو فالو کر رہے ہیں. اس بندے کا جس کو وہ فالو کر رہے ہیں اس کا حسرتناک انجام ہوا ہے اس دنیا کی سیاسی تاریخ میں، اور اس کا نام ہے ہٹلر. نازی پارٹی کا سربراہ ہٹلر کیا کرتا تھا کہ اس نے جرمنی کے تمام مداروں کے اندر اپنی فاشسٹ پارٹی کا اثر و رسوخ جو ہے وہ داخل کر دیا تھا، یا کہہ لیں کہ وہ غالب آ گیا تھا. عمران خان صاحب کیا کر رہے ہیں کہ جو انڈیپینڈنٹ ادارے ہیں، دیکھیں پولیٹیکل پارٹی کے ذریعے آپ اس فرق کو سمجھیں. آپ ریاست پاکستان کے ایک ستون کا کنٹرول حاصل کرتے ہیں اور اس ستون کا یا اس ادارے کا نام ہوتا ہے انتظامیہ. بس باقی مقننہ علیحدہ چیز ہے، عدلیہ ایک علیحدہ چیز ہے. تو یہ عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ مقننہ کو وہ بلڈوز کر دیں. اصل میں تو جو پاکستان کے اندر حکمرانی ہے وہ مقننہ کی ہوتی ہے، پارلیمنٹ کی ہوتی ہے. یہ پارلیمانی طرز یا جو نظام حکومت ہے یہ اس کا خاصہ ہے کہ جو پارلیمان ہے، یعنی کہ جو عوام کا منتخب کردہ ادارہ ہے، نمائندہ ادارہ ہے، جو انتظامیہ اس سے جنم لیتی ہے، وہ بنیادی طور پر پارلیمان کے احکامات کے اوپر عمل درآمد کروا کر اس کو رپورٹ کرتی ہے. اور جو بیلنس آف پاور ہوتا ہے، یعنی کہ وزیر اعظم آنسریبل ہوتا ہے، جواب دہ ہوتا ہے پارلیمان کو پارلیمانی کمیٹیوں کے ذریعے. تو یہاں پر یہ کلچر ہے نہیں، کیونکہ پاکستان کی جو ایگزیکٹو ہے اس نے پوری کی پوری ریاست کو یرغمال بنایا ہوا ہے، ہاسٹیج کیا ہوا ہے، ہاسٹیج بنایا ہوا ہے. اور ظاہر ہے کہ وہ سارے کے سارے لا فورسنگ ڈپارٹمنٹ ہیں، قانون نافذ کرنے والی کی ساری قوتیں وزیر اعظم کا دماغ خراب کرتی ہیں، وزیر اعظم کو ہیپناٹائز کرتی ہیں اور پھر پوری ریاست کے اوپر قابض ہو جاتی ہیں. عمران خان صاحب نے جس طرح یہ محسن بیگ صاحب کے گھر کے اوپر حملہ کروایا، گرفتاری کروائی ان کی، پھر وہاں پر جو بدمزگی ہوئی، جو ایک حادثہ ہوا، وہ ساری کی ساری بنیادی طور پر جو پیداوار ہے وہ ایک غلط ایکٹ کی ہے، ایک غیر قانونی اقدام کی ہے. اور اس غیر قانونی اقدام کو غیر قانونی اقدام جو سیشن کورٹ ہے اس نے 491 ضابطہ فوجداری کے تحت غیر قانونی قرار دے دیا. ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال ان کا نام ہے، اور عمران خان صاحب اس جج کو دیوار کے ساتھ کیا دیوار میں چنوانے کے لیے یا کوڑے لگوانے کے لیے یا یوں کہہ لیں کہ ان کی کھال اتروانے کے لیے بے چین ہے. اور یہی فاشزم ہے، یہی فاشسٹ پارٹی ہوتی ہے کہ جو اپنی مرضی کے خلاف جو چلے، وہ انڈیپینڈنٹ ادارہ ہو یا انڈیپینڈنٹ انسان ہو، وہ اس کی کھال اتروانے تک چلی جاتی ہے، اس کو گیس چیمبرز میں جلوا دیتی ہے، اپنے سیاسی مخالفین کا بیڑا غرق کر دیتی ہے، اس کی نسلوں تک کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے. عمران خان صاحب اسی راستے پر چل رہے ہیں. ظفر اقبال صاحب ان کے تازہ عتاب کا شکار بننے جا رہے ہیں. لیکن ظفر اقبال صاحب اسلام آباد کی ماتحت عدالتوں کے ایک جج ہیں، جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ماتحتی میں آتی ہے اور اس کو ریگولیٹ اسلام آباد ہائی کورٹ کرتی ہے. اور آج اس کا ذکر بھی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ترمین اللہ کی عدالت میں ہوا، اور انہوں نے کہا کہ آپ کسی جج کو مطلب یہ کہ سزا نہیں سنا سکتے اس کے اچھے قدم پر کے اوپر، وہ ایک علیحدہ پروسیجر ہے. اب وہ جی ہم اس کے خلاف کارروائی کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے. کیا پہلے ہی پاکستان کی عدالتیں بہت آزاد ہیں، اگر کوئی عدالت آزادی سے کام کرتی ہے تو آپ اس کو فکس کرنے چل پڑتے ہیں. عمران خان صاحب نے اس سے پہلے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ یہ کیا، حالانکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ایک علیحدہ ادارہ جو بالکل عدلیہ اور انتظامیہ دو جدا ادارے ہیں،
میں جس طرح پہلے میں نے آپ کو بتایا یہ ایک دوسرے کے متحدی میں نہیں آتے، لیکن عمران خان صاحب نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو، میں اگر قابل احترام جج ہیں، میں اگر الفاظ استعمال کروں تو وہ کہیں میں نہیں چاہتا کہ ان کی مطلب دل آزاری بھی ہو، لیکن پھر بھی جو ان کے ساتھ کیا گیا وہ ان کو نشان عبرت بنانے کی کوشش کی گئی، ان کے بچوں، ان کی فیملی کے ساتھ، ان کی بیوی کے ساتھ۔ قصور کیا تھا کہ جی کہ ایک طاقتور آدمی کے خلاف جو کہ عمران خان صاحب کا چہیتا ہے، اس کے خلاف انہوں نے کہا تھا کہ اس کے خلاف انکوائری کریں اور اس کو قرار واقعی سزا دی جائے، اس نے اپنے دستور کی خلاف ورزی کی ہے، اب بھی یہی کر رہے ہیں وہ۔ پھر اپنی انتظامیہ، اپنے متحدوں کے ساتھ بشیر میمن کے ساتھ کیا کیا؟ او جناب اس نے میری بات نہیں مانی تو اس کی جناب پینشن بند کر دیں، پینشن کھل گئی تو اس کی فیکٹریاں بند کر دیں، اس کے کروڑوں روپے کا نقصان کر دیں، فیملی کو برباد کر دیں، خاندانی کاروبار برباد کر دیں۔ سلطان سکندر سلطان مرزا، ایک انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشنر، وہ آپ کی بات نہیں مان رہا، آپ کے لوگ اس کے خلاف بیٹھ کے پریس کانفرنس سے کر رہے ہیں کہ چونکہ یہ ہم پر کوئی کتاب اتری ہوئی ہے۔ آپ پر کتاب نہیں اتری ہوئی، آپ ہٹلر ہیں، آپ ہٹلر کو فالو کر رہے ہیں۔ آپ یہ تانا مودی کو تو دیتے ہیں کہ مودی جو ہے وہ فاسسٹ ہے، نازی پارٹی ہے، آپ کیا کسی سے کم ہے؟ آپ نے جو کچھ ریاست پاکستان اور اس کے اداروں اور اس کے اہلکاروں کے ساتھ کیا وہ کسی ہٹلر سے کم ہے، کسی مودی سے کم ہے؟ مودی نے تو یہ کام نہیں کیے۔ تو پھر اس کے علاوہ جسٹس سیٹھ وقار، وہ فیصلہ دیا انہوں نے، آپ کے وزراء نے کہا کہ اس کا دماغی توازن خراب ہے۔ تو عمران خان صاحب بنیادی طور پر ہٹلر کو فالو کرتے ہیں اور ان کے اندر ایک چھوٹا سا ہٹلر بستا ہے جو بہت بڑا ہونا چاہتا ہے، اور اپنے آخری وقت میں عمران خان صاحب ہٹلر جیسی غلطیاں کرنے جا رہے ہیں اور ان کا انجام بھی ہٹلر جیسا ہوگا۔ اور میں نہیں چاہتا، میں وہ الفاظ نہیں دہرانا چاہتا کہ ہٹلر کا کیا انجام ہوا تھا۔ آپ تاریخ کے زیادہ ماہر ہیں، یا کہہ لیں کہ آپ کو تاریخ کو جانتے ہیں، آپ خود نکال کے دیکھ لیں کہ ہٹلر کا پھر پتہ بھی نہیں چلا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا۔ عمران خان صاحب جس راستے کے مسافر ہیں اور جس راستے پر وہ طاقت کے اندھے گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر سرپٹ دوڑ رہے ہیں، یہ گھوڑا عمران خان سمیت ایک گہری اندھی کھائی میں جا کے گرے گا، آج نہیں تو کل، یہ آپ لکھ لیں۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔